मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा भाई, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? कुर्बानी का गोश्त कितने अरसे तक खा सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी का गोश्त मुहर्रमुल हराम से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना लाजिम है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में यानी अपने अलावा रिश्तेदारों और गरीबों में तकसीम करना लाजिम है, या सारा गोश्त खुद भी रख सकते हैं। बिनते तालिब कराची से, बेहतर यह है कि 3 हिस्से कर दें, एक रिश्तेदारों के लिए, एक मुस्तहिकीन के लिए, गरीबों के लिए, और एक अपने लिए। कोई लाजमी नहीं है। आजकल तो जितने रिश्तेदार हैं अक्सर कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो अगर रिश्तेदारों का हिस्सा ना भी रखा तो 1/3 आप गरीबों के लिए निकाल दें तो भी ठीक है। और अगर कोई खुद गरीब है और बच्चों को गोश्त पूरे साल ज़्यादा मिक़दार में खाने में नहीं मिलता, तो फिर उसके लिए अफजल ये कि पूरा गोश्त खुद रखे वो, क्योंकि अपने बच्चों का हक दूसरों से बहरहाल ज़्यादा है। बाज़ गरीब घराने होते हैं पूरे साल गोश्त नहीं मिलता उनको बच्चों को खाने के लिए। बच्चे खुश होते हैं, अब्बू गाय लाए हैं, बकरा लाए हैं, अब तो गोश्त खूब दबा के फोड़ेंगे हम, तो अब्बा ने उठा के सदका कर दिया, तो बच्चों का बड़ा इसमें नुकसान होता है। तो शरीयत ये कहती है कि पहले अपने बच्चे, बाद में दूसरों के बच्चे। तो इसलिए अगर कोई गरीब है और ख़ानदान बड़ा है उसका, तो उसको चाहिए कि वो सारा गोश्त खुद ही रख ले। हराम मगज़ खाने का हुक्म क्या? हराम मगज़ मकरूह है, जबकि इसका शुमार 7 ममनूआ अज्जा में नहीं होता। फ़ाइज़ साहब जिद्दा से। हराम मगज़ बेचारे का नाम हराम पड़ गया, वो है हराम नहीं। ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, ये पीछे की तरफ, तो ये हराम नहीं होता। इसका नाम पता नहीं क्यों लोगों ने हराम मगज़ रख दिया है बहरहाल ये हलाल। तो और हराम मगज़ खाने वालों को, जो हराम मगज़ को हराम कहते हैं, जब आप उनको समझाओगे ये हराम नहीं है, तो वो मगज़ खाने लगते हैं, यानी हमारा मगज़ खाने लगते हैं। तो हम कहते हैं यार ये एक हलाल मगज़ को हराम कहने का नतीजा है, जिसकी वजह से तुम हमारा हलाल मगज़ खा रहे हो। तो बहरहाल ये हराम नहीं है, जायज़ है बिल्कुल। और इसका नाम बेहतर है तब्दील कर दें, कुछ और रख दें इसका नाम। ओजड़ी खाना हलाल है या मकरूह? बकरे की ओजड़ी का क्या हुक्म है? सलमान अली, जायज़ है अगर उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया जाए, उसकी परत ऊपर से उतार दी जाती है और सफाई अच्छी तरह से हो, तो ओजड़ी खाना बिल्कुल जायज़ है। और बल्कि सेहत के लिए, पेट के लिए सुना है मुफीद भी बहुत है। कपूरे खाने का शरई हुक्म, कपूरे खाना कैसा है? अगर कोई खा ले तो क्या हुक्म है? मोहम्मद इब्राहिम सलीम, जायज़ नहीं है फ़िक़्ह हनफी में, और इसकी दलील बड़ी मजबूत है। एक तो सहाबा से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है कि जानवर में ये चीज़ें आपने खाई हो कभी। और दूसरी बात ये कि वो नजासत का महल है। ओजड़ी में भी नजासत जमा होती है, लेकिन उसके ऊपर एक परत होती है और वो नजासत सरायत नहीं करती, जबकि जो खुसियतैन हैं इनमें तो नजासत अच्छी तरह सरायत कर जाती है। ये मुतवल्लिद भी होती है यहीं से, बनती भी यहीं से नजासत, इसलिए इसका खाना जायज़ नहीं है। बाकी किसी का इख्तलाफ हो, इमाम शाफी के फ़िक़्ह को कोई फॉलो करता है तो वो भी मुज्तहिद थे, उनकी राय में जायज़ है। तो फिर ऐसे इख्तलाफी मसाइल में एक दूसरे पे शिद्दत नहीं करनी चाहिए। तो आप एहतियात करें, अगर कोई खा रहा है तो वो उसका हेडेक है, आप उसको उलझे नहीं आप उससे। अच्छा भाई, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? कुर्बानी का गोश्त कितने अरसे तक खा सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी का गोश्त मुहर्रमुल हराम से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या ये सही है? आकिब शाह दुबई से, नहीं, जब तक चाहे खाएं आप, अगले साल कुर्बानी तक भी चला सकते हैं अगर आपके पास फ्रीज़र है या गोश्त स्टोर करने का इंतज़ाम है। बाकी ये कि अगर अल्लाह ने माल दिया है तो खाएँ और खिला के ख़त्म करें, गरीब हैं तो स्टोर कर लें, तो मालदार हैं तो एक खा लें और जितना खा सकते हैं और खिला भी दें, जल्दी जल्दी कर लें। तो बाकी जायज़ है कि जब तक चाहें आप इस्तेमाल करें। अक्सर मैं इस पर एक चुटकुला भी सुनाता हूँ ना। एक आदमी ने ख्वाब देखा कि उसका बकरा जो है वो जन्नत में घूम रहा है, जो उसने ज़बह किया था, लेकिन टांग नहीं है उसकी। तो उसने पूछा फरिश्तों से ख्वाब में कि भाई ये मेरा बकरा पूरा यहाँ आ गया, अभी तक ये टांग क्यों नहीं? उसने कहा वो अभी तक तेरे फ्रिज में पड़ी हुई है इसलिए। तो खैर एक चुटकुला है, लेकिन ये कि अल्लाह ने पैसा दिया है, माल दिया है, तो खा लें जल्दी जल्दी उसको। गरीब हैं तो फिर भी स्टोर कर लें। कुर्बानी का गोश्त जहाँ से आया क्या वहाँ लौटाना ज़रूरी है? क्या कुर्बानी का गोश्त जहाँ से आया वहाँ देना ज़रूरी है, जैसे कि आम रिवाज है? मोहम्मद हुज़ैफ़ा गुल कराची से, नहीं जी, बिल्कुल गलत है। और ये रिवाज अगर है तो रिवाज भी ख़त्म करें। ये तो नहीं कि जिसने गोश्त भेजा तो आप भी गोश्त दें, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो फ़ायदा क्या हुआ उसका गोश्त भेजने का? कुर्बानी की खाल का क्या करें, किसको दें? कुर्बानी के बाद चमड़े के मसारिफ क्या हैं? रहीमुद्दीन, मुत्तहिदा अरब इमारात से। देखें, जिसने कुर्बानी की है वो जानवर का चमड़ा खुद भी इस्तेमाल कर सकता है, बेच नहीं सकता। बेचा तो कीमत सदका करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे इस्तेमाल कर सकता है। उससे खाल को दबागत दे दे, नमक लगा के रख ले, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है, उसकी जाए नमाज बना ले, कुछ भी बना ले, यादगार के तौर पे रख ले,
لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے. تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے. تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو. تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے. جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے. آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں، یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں، ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں. آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو، کھال تمہاری ہوئی، یہ بھی جائز نہیں ہے. قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا، کیا قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے؟ احتشام الحق. امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو، پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے. تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو 7 حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں غدود بھی ہے. یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں. نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں. تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو اسی طرح غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا. تو اب کیا آپ نے جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے. تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے. تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ. تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں. ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو، گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان. دیکھیں اہل حدیث حضرات کہ ہاں جو عصر کا وقت ہے نا، حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں، جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں. میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا. خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے، لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے. تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی. اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، خلاف سنت ہے ہماری رائے میں. لیکن اگر پڑھ لی تو عصر ہو جائے گی. البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر. دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے. مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے. تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر. تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے. اور خواتین یادداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں.
مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے۔ یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں، تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر، یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی، تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا۔ اور یہ 10، 11، 12 نہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے، روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی، باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات، یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے۔ تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم۔ قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے۔ اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی۔ نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے۔ گائے مر جائے تو دفن کریں یا ویسے ہی پھینک دیں؟ بھینس یا گائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے، یعنی قربانی کے جانور کی بات ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا ایسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ حامد میر سکھر سے۔ ایسے ہی پھینکیں گے، بدبو ہوگی، اسمیل ہوگی، سارے گلی محلے کے کوے، کتے، چوہے، بقرعید آپ کی ہوگی، منائیں گے وہ، اور پھر وہ بہت گندگی ہوتی ہے اس سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی یا تو اس کو دفن کر دیں یا اس کو بہت دور لے جا کے آبادی سے کہیں ٹھکانے لگا دیں تاکہ آبادی میں گندگی نہ ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کتوں کو کھانا کھلائے، تو دیکھو مردار چیز جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کتے ہو چاہے کوے ہو۔ تو آپ کچرے میں پھینک دیں، پھر کتے خود ہی کھا لیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کے لیے اس نیت سے کتوں کے آگے ڈالنا یا جانور کے آگے ڈالنا کھلانے کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مردار گوشت کھلانے کی آپ کو جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے، وہ اپنی ارادے سے
آپ پھینک دیا جانور خود کھا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن شہر کے بیچ میں پھینکیں گے تو اگرچہ جانور خود ہی کھا لیں گے, لیکن یہ کہ وہ آپ نہیں کھلا رہے, آپ نے کھلانے کی نیت نہیں تھی, وہ خود کھا رہے ہیں, لیکن گندگی تو بہرحال ہوگی نا, اس کے تعفن, بدبو, جراثیم پھیلیں گے, تو اس لیے اس کو دفن کریں یا آبادی سے بہت دور اس کو پھینک دیں. گائے مر گئی تو اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں. بھینس کا بچہ فوت ہونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے اس کا چمڑا اتار سکتے ہیں. حامد میر سکھر سے, جی مردار کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دباغت کے بعد, یہ جائز ہے. اگر آپ نے مردار جانور, گائے مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا, یا بھینس مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا, اور آپ نے اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دے دی, دباغت کہتے ہیں خشک کر لیا اس کو ایک پروسیس کے تحت, نمک لگا کے یا کوئی مشین وغیرہ کے ذریعے, کیمیکل وغیرہ کے ذریعے, تو اگر خشک کر لیا, اس کی اسمیل, بدبو بالکل ختم ہو گئی, تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا, کھانا تو جائز نہیں ہے, ظاہر ہے مردار ہے, لیکن یہ کھال سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. حاملہ عورت کے لیے ڈیلیوری سے پہلے نماز کا حکم. حاملہ عورت نماز کب سے چھوڑ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے والے دن سے یا اس سے پہلے؟ خالد صاحب سویڈن سے. نہیں جی, جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی عورت پر نماز واجب ہوتی ہے, اور اس بارے میں بہت سخت احکام ہے, خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی. یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو جس دن بچے کی ولادت ہونے والی عورت اس وقت بھی نماز پڑھے گی, جب تک بچے کی ولادت یعنی بچے جسم سے باہر نہیں آ جاتا, اور بلیڈنگ جیسے ہی باہر آتا ہے تو ظاہر نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے, پھر نماز معاف ہو جاتی ہے. اس سے پہلے اگر ٹائم ہے تو عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے. اور اگر اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ ولادت بھی ہونے والی اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے, اور ممکن ہی نہیں ہے نماز کی نیت باندھنا, درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, اور نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا, تو پھر چونکہ نماز کا وقت بہرحال داخل ہو چکا تھا, تو اس پر وہ نماز کا قضا کرنا واجب ہے. توبہ استغفار بھی کرے کہ اتنی دیر کیوں کی نماز میں, اس کو چاہیے تھا نماز کا ٹائم داخل ہوتا فوراً نماز پڑھ لیتی, لیکن یہ کہ نماز پھر بعد میں قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نماز اس پر واجب ہو چکی تھی. یا اتنا ٹائم اگر پاکی کے ٹائم میں مل گیا نا کہ وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ سکتی تھی, تو کسی عورت کو اتنا بھی ٹائم مل گیا تو اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے. ادا نہیں کر سکی تو قضا کرنی پڑے گی اس کو. تیسرے آپریشن کا خوف ہو تو حمل گرانے کا حکم. میری گھر والی کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں, اب 3 ہفتے کا حمل ہے, تیسرے آپریشن سے سخت ڈرتی ہے, کیا ہم حمل گرا سکتے ہیں؟ فیاض احمد ڈیرہ اسماعیل خان سے. دیکھیں 4 مہینے کے بعد تو حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. 4 مہینے سے پہلے کوئی شرعی عذر ہو, واقعی عذر ہو تو گرا سکتے ہیں, ادروائز نہیں. تو آپریشن سے بچہ پیدا ہونا تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو. ہاں آپریشن کی وجہ سے اگر خطرات ہیں, ماں کی جان کو خطرہ ہے, یا کوئی خدا نخواستہ معذوری کا خطرہ ہے, یا اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ بغیر آپریشن کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آج کل ڈاکٹر خود بہت جلدی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں پیسے بنانے کے چکر میں یا جان چھڑانے کے لیے. تو اس میں ماہرین ڈاکٹروں سے, کئی ڈاکٹروں سے رائے لے لیں پھر فیصلہ کریں. بہت سے کلینک ایسے ہیں, بہت سے اسپتال ایسے ہیں جہاں آپریشن نہیں ہونے دیتے, وہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے. جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں, چائنا وغیرہ میں, وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تو آپریشن کرنے نہیں دیتے جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو. یہاں تک کہ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپریٹ کریں, وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں نارمل اور نیچرل جو ہے وہی ہو, اسی طریقے سے ڈیلیوری ہوگی. تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہو. لیکن اگر واقعی کوئی ایسے خطرات ہیں, بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اور کوئی بڑا خطرہ ہے, تو پھر حمل گرایا جا سکتا ہے. لیکن صرف آپریشن کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے. ڈیلیوری کے دوران انتقال کیا شہادت کی موت ہے؟ عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے؟ افتخار انڈیا. جی بالکل, کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے عورت کو وہ شہادت ہوتی ہے. تو چاہے بچہ پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد نفاس میں بھی حمل ہی کے حکام ہوتے ہیں, تو اس دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ مبارک موت ہے, اور اللہ کی طرف سے بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمان سعودی عرب سے. جتنے چاہیں عمرے کریں. تو علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ طواف پہ زور لگائیں, یا زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں. تو دونوں آ رہے ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں.
تو عموماً سعودی علماء جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ ایک سفر میں چونکہ نبی نے ایک عمرہ کیا ہے تو اس لیے ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ ٹائم طواف میں لگائیں. لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں. تو دونوں جائز ہیں, دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے, جیسے چاہیں. ہر آدمی کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے اس بارے میں, تو آپ کو روحانی فائدہ کس چیز میں زیادہ ہو رہا ہے تو جس پہ چاہیں آپ عمل کر لیں. طواف میں عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کر کے مینا جا کر میں نے سر منڈایا ہے تو کوئی دم تو لازم نہیں آئے گا. عبد الرحمن ریاض سے. حدود حرم میں کہیں بھی آپ بال کٹوا سکتے ہیں, حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائیں گے تو دم لازم آئے گا. عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم. عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا مگر مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی. بعد میں اہلیہ طواف کے 2 نفل پڑھنا بھول گئیں. نیز اہلیہ نے بال یہ سوچ کر نہیں کاٹے کہ جدہ پہنچ کر کاٹیں گے. کیا اس صورت میں طواف کے نفل اور بال جدہ میں کاٹے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا. طواف کے 2 نفل تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ جو دیکھیں عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے. اختلافی مسئلہ ہے. دیگر ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 نفل عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں. فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے, اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عصر کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس لیے, یعنی نوافل کا وقت نہیں ہے, وہ فرض نماز اگر عصر کی کسی نے پڑھ لی ہے. لیکن جو حدود حرم سے نکلنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے بال کاٹے نا تو اس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا, کیونکہ بال حدود حرم کے اندر ہی کاٹنا واجب ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے. صحیح حدیث میں 1000 نمازوں کا ملتا ہے, تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا.